बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बिल आखिर उनसे मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड फील्ड मार्शल जो हैं वो बाकी आर्मी चीफ की तरह वो सहाफियों से इंटरेक्शंस जो हैं वो नहीं कर पा रहे थे, और ना वो सहाफियों से इंटरेक्शंस करते हैं, ना वो मुलाकातें करते हैं, और ना बंद कमरों में बैठकर उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, उनको ब्रीफिंग देते हैं। ये पहले तो हुआ करता था क्योंकि जनरल बाजवा साहब बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस करते थे जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी ये पहली मुलाकात जो है उससे बहुत कुछ बातें करती है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर इंटरनेशनली और इस रीजनल ब्लॉक को लेकर बहुत सारी चीजें आज क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी हैं। उनकी मुलाकात का मुकम्मल अहवाल तो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखना है कि एक तो सदर पाकिस्तान को हटाए जाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, उस पर फील्ड मार्शल साहब का बराह रास्त मौकफ सामने आ गया, और फिर ये 10 साल प्लान की कुछ बातें हो रही और बाकी 10 साल प्लान के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये प्लान क्या है, इस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्या बातें की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल, ये मुलाकात कहां पर हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, और फिर दूसरी जानिब DGISPR उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, इस पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की फौज जो ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च हुआ है, बायजॉर्ड में ऑपरेशन जारी हैं, बलोचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं, KPK में ऑपरेशन हो रहे हैं, और उसका वाज़ेह तौर पर मकसद यह है कि भारत जिस तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है, जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान पर अंदर से हमले करवा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, वो वाज़ेह तौर पर हम चीजें आपके सामने एक्सपोज कर चुकी हैं। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला जो है उसको नाकाम बना दिया है, और पुलिस राय के मुताबिक जिला बन्नू की जो वली नूर और सर्दी खैल चेक पोस्ट है वहां पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया है। रात के ये जवाबी कार्रवाई भी की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और वहां से दहशतगर्द जो हैं वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पुलिस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जो है वो जनाब शुरू कर दी है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी हैं, और जो पुलिस स्टेशन पर ड्रोन हमला करने की कोशिशें की जा रही थी क्वाड कॉप्टर्स के जरिए। अब ये क्वाड कॉप्टर्स कौन दे रहा है, अब ये आप अंदाजा करें, ये भारत जो है इन दहशतगर्दों को ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर सके। अब ये बड़ा ग्रेट गेम है, इस रीजन के अंदर भारत जो साजिशें करने की कोशिशें कर रहा है ताकि वो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस को यहाँ पर इंगेज करके बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन उस हवाले से भी पाकिस्तान की जो फौज है, हमारी नेवल फोर्सेज है, हमारी एयर चीफ है, वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी है, चाइना के पास भी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के पास अपनी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की जो है वो इस वक्त प्लानिंग्स कर रहा है। ये खबर मैंने आपको ब्रेक भी की थी। जनाब आगे बढ़ते हैं, DGISPR के हवाले से आप ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सुन लें। DGISPR जो है वो भी इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हैं, जो कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद सूरत हाल जो है वो यकसर तौर पर तब्दील जरूर हुई है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने वहां पर कहा कि फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले, कोई फौज का इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल तौर पर दुरुस्त बात है, क्योंकि दहशतगर्द जो है वो सिविलियन आबादी को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोलैटरल डैमेज हो, फिर फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जा सके। आज इसके ऊपर उन्होंने अपना वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द को शहरी पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये फौज की पॉलिसी। और फिर ISPR के मुताबिक एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी है जिस पर DGISPR के तलबा के साथ एक नशिस्त होती है, और उस मौके पर DGISPR ने बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म के सवालात के जवाब भी दिए, यानी कि उसमें बलोचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद थे, उनसे उन्होंने भी क्वेश्चंस की। और फिर इस मौके पर उन्होंने ये बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे के ऊपर जो है वो कोई फजीलत हासिल नहीं है। हमारे ज़हनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान की अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है।
وہ اللہ تعالیٰ نے بلوچیوں کو بڑی عقل دی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور جائیں بلوچستان، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے فارورڈ لوکنگ لوگ ہیں۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ آزادی پر یقین رکھتے ہیں، جو بچے وہاں سے پڑھے ہیں وہ اپنے علاقوں کی تقدیر کے مالک بن چکے ہیں، ریاست نے انہیں پڑھایا، بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلقات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فوج کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ہم ان کو مارتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے، جس میں ہمارے پاکستان کی فوج کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں بصد احترام۔ جناب ہماری فیملیز کے اور میرے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بلاک کر دیے گئے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی نے الزام لگایا کہ ہم نے عملہ ایکٹ کے تحت یعنی کہ منی لانڈرنگ کا ایک الزام لگا، اور یہاں تک کہ میری اور میری فیملی کے اکاؤنٹ میں فارن ریمیٹنسز جو ہے اس کے علاوہ آج تک کوئی رقم جو ہے وہ نہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور نہ ہم کرتے۔ اور دوسری جانب ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں ایز پر لا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ ایک انلیگل ایکٹ جو ہے وہ سائبر کرائم کی طرف سے کیا گیا ہے، ہمیں عدالت ان سے جواب طلب کرتی ہے، اور پھر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، نیشنل سائبر کرائم نے یہ کہا کہ ایک تو ہم بتانے کے مجاز نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اکاؤنٹس کیوں بند کیے، بینک اکاؤنٹس کیوں بند کیے، ان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹس کیوں فریز کیے، اور پھر ہمارے اوپر جو مجھے یقین کرنے اس نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا، مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور میں وہاں پر کانپ چکا تھا کہ جب اس فیصلے کے اندر لکھا گیا، سائبر کرائم نے جو ایک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ملک کے جو عام قومی راز ہیں وہ دشمن ایجنسیز کو بیچے ہیں، اس کے بدلے میں جو پیسہ ہے ہم نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے لیا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک میں نے کرپٹو کرنسی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تک نہیں بنایا، میں نے کرپٹو کرنسی یا جو ایپس چل رہی ہیں میں نے آج تک ان کو اپنے فون کے اندر انسٹال نہیں کیا، میرے کسی فیملی ممبر نے اس کو انسٹال نہیں کیا۔ آپ یہ گھنونا قسم کا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ سائبر کرائم جو ہے یا یہ جو کچھ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، یہ غلط طور پر بریفنگ دے رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ نہ میں اور نہ میرے ساتھی جن کے ایک اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے گئے وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں۔ جناب خدا کی قسم میں اپنی فوج اپنے طاقتور لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کو غلط لسٹیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے نام نہیں ہے جو پاکستان سے باہر بھاگے، ان کے نام کیوں نہیں دیے جا رہے، ان کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ہم جو بیچارے جو نوجوان جو ینگسٹرز پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری غلط ناموں کی لسٹیں آپ تک پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ہمارا کنٹینٹ نہیں دیکھا جاتا، اور اس کنٹینٹ کی بنیاد کے اوپر آپ ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے جناب، ہمیں جو ہمارے گرد جو گھیرا تنگ کیا گیا، خدا کی قسم ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں، نہ ہم اینٹی فوج ہیں، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، ہم ہمارا کانٹینٹ دیکھیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا ہم پیش تھے، اور آج تک اس پر بات کر رہے ہیں، آج تک کرتے رہیں گے، ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے کسی کے اوپر۔ لیکن خدا کی قسم یہ جو لوگ صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، سر ان کی انویسٹیگیشن کریں۔ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ایسٹس پاکستان سے باہر لے جائیں، میری اس دن موت ہوگی جس دن میں اپنا 1 روپیہ بھی پاکستان سے باہر لے کر جاؤں گا۔ یہ لوگ ہمیں خود کہتے ہیں، پھر رشوتیں ہم سے طلب کرتے ہیں۔ میں ان کے نام بھی بتانے کے لیے تیار ہوں، اگر ہمیں بلایا جائے، ہمیں بلایا تو جائے، ہمیں سنا تو جائے، ہمیں کسی فورم کے اوپر سنا نہیں جا رہا۔ تو میں اس کے اوپر حوالے سے آج ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو جناب جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ انہوں نے آج تک کسی جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں کی۔ سہیل وائس صاحب، آپ جانتے ہیں سہیل وائس صاحب محسن نقوی صاحب کے بہت قریب ہیں، اور یہ سکے کے جو ہے وہ ایک ہی رخ ہے، اور پھر ان کی بہت اچھی دوستی بھی ہے، اور سہیل وائس صاحب بڑے منجے ہوئے صحافی بھی ہیں، اور آپ بیت طور پر جانتے ہیں کہ ان کا رخ جو ہے وہ کس جانب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات ہو جائے، اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ جو اس حوالے سے پھر کالم لکھا ہے، اس میں صدر پاکستان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا مستقبل اور 10 سالہ پلان کے اوپر جو ہے انہوں نے بات کی ہے۔ جناب انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہم کبھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی موت سے سنتے تھے، غائبانہ ان کی تعریف بھی سنتے تھے، ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی ہم دونوں کو سننے میں ہمیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ملاقات مجھے 1985 کے بعد سے آنے والے آرمی چیفز کا
تقابل پیش کرتے ہوئے مثالوں سے واضح کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے مختلف بھی ہیں، ان سے بہتر بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ ادھر کی دکھا کر ادھر کو گیند نہیں مارتے، یعنی کہ وکٹ کے دونوں جانب جو ہیں وہ نہیں کھیلتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح میرے کئی دہائیوں کے درینہ دوست محسن نقوی بھی ہر ملاقات میں جنرل صاحب کے واقعات اور خوبیوں کا دفتر کھول بیٹھتے۔ محسن نقوی رازوں کو گہرائی میں دفن رکھنے، کم گوئی اور خاموشی سے ہر سوال کو ٹالنے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے اندر کیا طوفان برپا ہوتے ہیں، وہ چہرے کی کیفیت سے دوستوں پر تو اجاں ہو جاتے ہیں، مگر خود ان کی اس کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھلتی۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ میں نے اگلی صبح جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو پیغام دیا کہ میں خواہش رکھتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کرنے کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا خط اور پیغام جو ہے وہ جنرل صاحب کو پہنچا دیا، اور انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جو آئی ایس اے کے سربراہ جنرل عاصم ملک صاحب میں نے ان کے بھی حوالے کر دیے۔ مجھے محسن نقوی صاحب کی بات پر پھر یقین نہیں آیا اور میں سمجھا کہ یہ بات صرف مجھے ٹالنے کے لیے کی جا رہی ہے، مگر دوسرے دن ملیشیا کے وزیر اعظم کو اعزاز دینے کی تقریب جو ہے وہ صدارتی محل کے اندر ہوئی، تو وہیں پہلی دفعہ جنرل عاصم ملک سے دعا سلام ہوئی، تو انہوں نے نہ صرف غصہ روز کے پیغام کی تصدیق کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً میری درخواستوں کا بھی مسکرا کر اقرار کیا اور کہا کہ ضرور جلد ملیں گے۔ تو بالآخر انہوں نے کہا کہ وہ پہلی ملاقات جو ہے وہ بیلجیم کی شہر برسلز میں ہوئی۔ اب یہ پہلی ملاقات انہوں نے کہا کہ برسلز میں ہوئی ہے، پاکستان سے باہر ہوئی ہے، یہ پہلی ملاقات تھی، نہ میں نے کبھی خفیہ ملاقات کی اور نہ آج تک کی ہے اور نہ آج کی ہے۔ یہ ایک عاجز صحافی کی اور فیلڈ مارشل کی پہلی ملاقات تھی جس میں میرے کچھ کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات تھے۔ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اب جب ان کا جواب دیا جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایک تو بڑا واضح ہو گیا کہ صدر پاکستان کی کرسی اس وقت خطرے کے اندر نہیں ہے، نہ کسی وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، صرف اس کے پیچھے حکومت اور مقتدر دونوں کے مخالف اور سیاسی نارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے سٹیج پر کھڑا ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اور مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے کام کو انہوں نے سراہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، پاک انڈیا جنگ کے حوالے سے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے بہت جو ہے وہ جارحانہ اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ اور سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے جو جواب دیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ایک ڈھکا چھپا پیغام ہے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے سیاسی مصالحت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر مطالبہ ہے کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگیں اور آپ اس کی مذمت کریں، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کیا نہیں، ہم نے تو، یہ تو ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب یہاں پر بات اڑی ہوئی ہے، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے سیاسی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آخری مطالبہ، اور اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیت کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کے قبول کر لیا، لیکن جو معافی نہ مانگنے والا تھا وہ شیطان بن گیا، اور گویا معافی مانگنے والے جو ہیں وہ فرشتے رہے۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات، اور انہوں نے کہا کہ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کی منصوبہ بندی تھی۔ 5 اور 10 سال کا یہ روڈ میپ ہے، یعنی کہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ نومبر کے اندر وہ چلے جائیں گے، فیلڈ مارشل صاحب کی جو مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، لیکن جو آرمی کورس میں 5 سال سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو گئی تھی، تو وہ نومبر 2027 تک جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے حساب کتاب لا کر بتایا کہ اگلے سال سے الیکٹرونکس سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، اور جو ہر سال بڑھتا چلا جائے گا۔ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانے ہیں اور اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور پاکستان جو ہے اس کی معیشت جلد جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جناب یہ انہوں نے جو ہے باتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح آپ لازمی حل رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔